अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। अफ़गानिस्तान से बड़ी अजीब अजीब ख़बरें आ रही हैं, कभी ख़वातीन के हवाले से, कभी पाकिस्तान अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से, ख़ास तौर पे जब अफ़गान तालिबान के हुकाम, उनके तर्जुमान पाकिस्तान के हवाले से बदज़ुबानी करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। और हालिया हफ़्तों में तो इस कशीदगी में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ जब 3-4 मकामात से वो बाढ़, खारदार तारें उखाड़ने की ख़बरें आईं जो मुबैना तौर पे तालिबान के फ़ाइटर्स ने कुछ इलाक़ों से हटा दी। पक्तिका के सूबे में भी ये हुआ, फिर बाद में जो निमरोज़ सूबा है वहाँ से भी ये ख़बरें आईं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, हमारा आज का मौजू यही है। लेकिन कबल इसके कि हम इसकी तफसील में जाएँ, इस चैनल को व्यू करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हम आपको अंदर की कहानी सुनाते हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान की तहरीक के अंदर कौन से पैराशूटर्स आ गए हैं जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे काम करते हैं जिससे कशीदगी में इजाफ़ा होता है। तो जनाब, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की 2650 किलोमीटर तवील सरहद है। इसके तकरीबन 94-95% इलाके में खारदार तार बिछाई जा चुकी है और बाकी जो इलाका रह गया है उस पे अभी काम बहुत धीमी रफ्तार से, आहिस्ता रफ्तार से चल रहा है। और उसकी वजह 15 अगस्त को होने वाली तब्दीलियां हैं। बुनियादी तौर पे मसला जो पैदा हो रहा है वो इस वजह से है कि अफ़गानिस्तान के जितने भी पश्तून नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो तालिबान हैं, चाहे साबका कम्युनिस्ट हैं, वो उस बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इन अंग्रेज़ के ज़माने में 1893 में एक लाइन खींची गई और उसी की बुनियाद पे तालिबान और दूसरे अफ़गान उसको फ़र्ज़ी लकीर कहते हैं कि ये वो लकीर है जो अंग्रेज़ों ने 1893 में खींची थी इंडिया को अफ़गानिस्तान से अलहदा करने के लिए। ये लोग अभी भी इसको ड्यूरेंट लाइन ही कहते हैं क्योंकि इनका ये ख्याल है कि ये एक मुतनाज़ मसला है और ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ यानी अटक तक का इलाका दरअसल अफ़गानिस्तान है और इसको वो लोअर अफ़गानिस्तान भी कहते हैं। इनकी तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है कि अटक तक का इलाका लोअर अफ़गानिस्तान है। इस पे अभी भी अफ़गान नेशनलिस्ट बशमूल उन नेशनलिस्ट के जो हमारे यहाँ भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी से बड़ों का ताल्लुक़ है, वो ये समझते हैं कि ये इलाका दरअसल अफ़गानिस्तान है और इसको मकबूज़ा अफ़गानिस्तान कहते रहे हैं अपनी तारीख़ की किताबों में। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि आप तारीख़ में नहीं रह सकते। 1947 में जो हकीकत उभर के सामने आई वो थी पाकिस्तान, और इस वक्त जो पाकिस्तान का जोग्राफ़िया है वो बैनुल-अक़वामी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा है, पाकिस्तान का जोग्राफ़िया और पाकिस्तान की सरहद। लेकिन बार बार पाकिस्तान ही के साथ ये मसला क्यों खड़ा होता है? अफ़गान पश्तून और अफ़गान नेशनलिस्ट ताजिकिस्तान के साथ ये मसला क्यों नहीं खड़ा करते? क्योंकि ताजिकिस्तान ने भी जो लकीर खींची थी वो भी बहुत अरसा पहले, और उस वक्त भी अफ़गान नेशनलिस्ट ने उस पर एतराज़ किया था और अंग्रेज़ के ज़माने में वो लाइन खींची गई थी। तो मालूम नहीं उन्हें पाकिस्तान से क्या पड़ी है कि जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने इनकी मदद की हो, सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने वहाँ के महाजरीन को सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा जहाँ से अशियाए खुराक जाती हैं, उसी के ऊपर बार बार नेज़े की नोक पे एक लिहाज से रखा हुआ है पाकिस्तान को। तो हाल ही में जब एक अजीब सा वाक़या हुआ, फ्रंटियर कोर के कुछ 7 जवानों को अफ़गान तालिबान के फ़ौजियों ने गिरफ़्तार किया और ट्विटर पे उनके कुछ हामी लोगों ने ये ख़बर दी कि इन लोगों को अफ़गानिस्तान में गैर कानूनी तौर पे दाखिल होने की पादाश में गिरफ़्तार किया है, उनसे पूछगछ की जा रही है। हालांकि जिस इलाके से उनको गिरफ़्तार करने की बात की गई थी वहाँ पे तो बाकायदा बाड़ लग चुकी है, कांटेदार तार जो है डबल लेयर उसकी वो हो चुकी है। तो मालूम नहीं ये कौन सा वाक़या था, कौन से FC के फ़ौजी थे। इस वाक़े पर एक अफ़गान प्रोफेसर है जलाल, उनका पूरा नाम फैज़ुल्लाह जलाल है। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा क्वेश्चन किया उन्होंने तालिबान के इस व्यू पॉइंट को कि हमने उनको
ہم تو اس لائن کو نہیں مانتے، اس فرضی لکیر کو، اور ہم نے پاکستانیوں کو ناجائز طور پہ یہاں داخل ہونے کی پاداش میں گرفتار کیا۔ تو پروفیسر جلال نے اب ٹویٹر کے ذریعے سوال کیا کہ یہ تو ایک بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ بارڈر ہے، آپ اس کو کیوں بار بار ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں؟ اور جناب اس کے جواب میں طالبان کے ایک بہت بڑے حامی ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے پیغام دیا ٹویٹر کے ذریعے کہ اس پروفیسر کو جلد ہی سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب اگلے ہی دن وہ پروفیسر غائب ہو گیا، اس کو انٹیلیجنس والے اٹھا کے لے گئے کابل میں۔ یہ کابل یونیورسٹی کا سابقہ وائس چانسلر بھی رہا ہے فیض اللہ جلال۔ اور ابتداءً تو بالکل خاموشی تھی، لیکن ایک دن کے بعد جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں، ان کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی بلال کریمی نے ٹویٹر پہ ہی یہ پیغام دیا کہ دراصل پروفیسر فیض اللہ جلال الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے لوگوں کو اکسا رہا تھا، لہٰذا اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا۔ اب تعجب کی بات ہے کہ 20-21 سال تک طالبان نے بھی تو یہی کیا، چاہے وہ کرزئی کی حکومت تھی، چاہے اشرف غنی کی حکومت تھی، اس کے خلاف ان کے فوجیوں کو، اس کے حکام کو جس انداز میں قتل کیا گیا، خودکش حملے کیے گئے، اور بار بار افغان عوام کو اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی تلقین کی گئی، تو یہ بھی تو حکومت کے خلاف اکسانے کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ بھول گئے تھے، ابھی ان کو یاد آیا کہ یہ حکومت کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب اس سے 3 مسائل واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرحد سے باڑ ہٹانے اور ڈیورنڈ لائن کے قصہ پارینہ کو بار بار ایک منظر پہ لا کے ڈسکورس میں شامل کر کے اس کو انتشار اور اختلافات کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کن قوتوں کے ایما پہ اس کا ذکر ہم ابھی بعد میں کریں گے۔ دوسرا بڑا مسئلہ طالبان کی برداشت کا ہے، یعنی 20 سال تک انہوں نے میدان جنگ میں تو گزار دیے، جب دوبارہ ان کو حکومت مل گئی ہے، اب ایک تو ان کے ذہن میں گھمنڈ بھی بہت ہے کہ شاید وہ سپر طاقت بن گئے ہیں امریکہ اور روس کو ہرانے کے بعد، کہ دنیا کی واحد سپر پاور جو ہے وہ افغانستان ہے۔ دوسرا تنقید انہیں بالکل برداشت نہیں ہے۔ جو کچھ میڈیا کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تنقیدی جو جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے، اور پروفیسر فیض اللہ جلال جو سابقہ وائس چانسلر ہے کابل یونیورسٹی کا، اس کی ایک تازہ ترین مثال سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کام ہو چکا ہے، انہیں اس انداز سے ہراساں کیا گیا ہے کہ کافی سارے تو ملک چھوڑ کے بھی جا چکے ہیں، اور جس طرح خواتین جرنلسٹ کے لیے دائرہ محدود کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں، میوزیکل پروگراموں میں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس طرح پروفیشنل جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے لائرز ہیں، وہ اب اس حکومت کی زد میں آ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا واحد جواز یہ ہے کہ ہم ہر کام اسلامی شریعہ کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب سرحد سے باڑ اکھاڑنے کے جو واقعات ہیں، یہ ایک خاصا بڑا مسئلہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کافی پیدا ہوئی۔ پہلا واقعہ تھا 18 دسمبر کو ہوا، یعنی اسلام آباد میں 19 دسمبر کو OIC کی کانفرنس ہونی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے پکتیا کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کی دنیا بھر میں تشہیر بھی ہوئی سوشل میڈیا کے ذریعے، اور کہ طالبان نے باڑ اکھاڑ دی، اور جو خاردار تار کے سپول جو تھے، یعنی اس کے جو بنڈل تھے، اس کو بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا، اور یہ مناظر کافی دکھائے گئے۔ پھر 7 جنوری کو ایک اور ایسا ہی واقعہ ہوا، اور اس میں بھی دکھایا گیا کہ طالبان نے پاکستانی بظاہر تاثر یہ دیا کہ پاکستانیوں کو یہ کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور بہانہ کیا تھا؟ وزارت دفاع کے ایک ترجمان کا یہ بیان آیا کہ دراصل باڑ ہم نہیں لگانے دیں گے، کیونکہ یہ سرحد کے آر پار بٹے ہوئے خاندانوں کو مزید تقسیم کر دے گی۔ جناب
یہ اس علاقے کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو 70 سے 100 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اور مکمل یہ صحرا ہے، بالکل صحرا ہے، دور دور تک دشت بیابان، اور یہ ایک تکونی علاقہ ہے۔ ایک طرف نیمروز ہے افغانستان کا صوبہ، اس کا جو بارڈر ٹاؤن ہے وہ چہار برجک ہے۔ اب اس کے اور یہ نیچے جب آتے ہیں تو ایران کا سیستان بلوچستان صوبہ ہے، اور اس کے پھر دائیں طرف پاکستان کا چاغی ڈسٹرکٹ ہے جو دالبندین وغیرہ کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو تکون بنتی ہے، اس تکون کو افغان طالبان نے اور دوسرے ان تمام افغانوں نے استعمال کیا ہے مسلسل، جو افغانستان چھوڑ کے گئے ہیں یا جو ایران افغانستان کے درمیان آتے جاتے رہے ہیں۔ ملا اختر منصور ڈرون حملے میں جب مارا گیا تو وہ بھی ایرانی صوبے سیستان بلوچستان سے نیمروز میں داخل ہو رہا تھا، چار برجک کے قریب ہی اس پہ ڈرون حملہ ہوا اور وہیں پہ وہ مارا گیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے 15 اگست طالبان کے کابل پہ قبضے کے بعد بے شمار افغانوں نے ایران کا رخ کیا، خاص طور پہ جو شیعہ افغان تھے وہ ادھر ہی سے گئے ہیں، اور یہ علاقہ کافی عرصے تک اس میں باڑ نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب 15 اگست کے بعد طالبان نے حکومت سنبھالی، حکومت نے پھر فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت نے، کہ اس کو بھی باڑ لگا دی جائے، اور اب اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہم باڑ نہیں لگنے دیں گے، یہ پشتونوں کو تقسیم کرنے والی ایک لکیر ہے اور ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ تاجکستان کے ساتھ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے۔ اگر آپ ان افغانوں کے موقف کی طرف چلے جائیں تو پھر تو بھارت یہ کہے کہ پاکستان نے پنجاب کو تقسیم کیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ درمیان میں جو سرحد ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اسی طرح یورپ میں کئی علاقے ہیں جو 1945 میں اور تھے، آج ان کا نقشہ اور ہے۔ تو تاریخ میں چھپی ہوئی اس منطق کو اور اس حقیقت کو اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، لہٰذا افغانوں کو ہمیں بار بار یہ ریکویسٹ کرنی پڑے گی ان کو کہ آپ تاریخ میں رہنے کی بجائے آپ مستقبل کو دیکھیں۔ اس وقت آپ کے پاس جو ملک ہے اس پہ توجہ دیں، جتنی بہتری آپ کر سکتے ہیں اس میں بہتری لائیں، کانفلکٹ کو ختم کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے سنا کہ طالبان کا ایک وفد ایران گیا اور اس نے وہاں پہ جو موجود افغان اپوزیشن رہنما تھے ان سے ملاقات کر کے درخواست ان سے کی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ختم کر کے واپس آئیں اور افغانستان کی تعمیر نو میں مدد دیں۔ تو دوستو، یہ تھا ایک مختصر سا میزانیہ ان حالات کا جو افغانستان میں 15 اگست کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا افغان طالبان پاکستان کے گلے کا کانٹا بن گئے ہیں، کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کے ایجنٹ ہیں، اور وہ اس داغ کو دھونے کے لیے اب ٹیلی ویژن پہ آ کے بد زبانی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سرحدی علاقے میں ہو رہا ہے وہ بھی ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اور یہ ایک ان کا خاصہ ہے شروع سے، گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے کئی مواقع پہ دیکھا کہ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں۔ اسی طرح طالبان کے پاکستان کے علاوہ جو بڑے سپورٹر تھے، چین، روس اور ترکی، وہ بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس لیے کہ جو رویہ طالبان نے اختیار کیا ہے خواتین کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، دنیا کا کوئی ملک اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو بڑی سوچ کا مقام ہے خود طالبان کے لیے کہ آخر کب تک وہ دنیا سے توقع تو کریں گے کہ ان کے ساتھ امداد اور تعاون کیا جائے، لیکن دنیا کی جو ایک چھوٹی سی خواہش ہے اس پہ وہ توجہ نہ دیں۔ تو لگتا ہے کہ طالبان نے اگر اپنی یہی پالیسیاں جاری رکھی، ان کے دور اقتدار میں سماجی اور سیاسی استحکام غالباً نہیں آ پائے گا افغانستان میں۔